बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली फौज शिफा हॉस्पिटल में घुस पड़ी। मरीजों, रेफ्यूजियों और मेडिकल स्टाफ पर गोलियां चलाई गईं। ऑपरेशन में टैंकों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। शिफा हॉस्पिटल को खाली किया जाए, इसराइल ने दी वार्निंग। कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर हमास फाइटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। फलस्तीनी ओहदेदारों ने शिफा हॉस्पिटल पर हमले को इंसानी कानून और जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हमास ने कहा, जंगी जराइम से नेतन्याहू को जीत नहीं मिलेगी। 24 घंटों में 8 कत्लेआम, 81 फलस्तीनी जाम बहक। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में लड़ाई। दोहा में जंगबंदी बातचीत जारी। मूसा चीफ की वजीर आजम कतर से मुलाकात, नई तजवीज पेश। दहशतगर्द हमलों के जवाब में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन, अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई, सरहद पर तनाव। पुतिन 5वीं बार सदर बन गए। कामयाबी के बाद कहा, रशिया को डराया नहीं जा सकता। चाइना और ईरान ने दी मुबारकबाद। मगरबी मुल्कों ने कहा, जाली इलेक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 रियासतों के होम सेक्रेटरीज को हटा दिया। कई दूसरे ओहदेदारों का भी तबादला। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई ने इस्तीफा दे दिया। चेन्नई या पुदुचेरी से लोकसभा इलेक्शंस लड़ने की कयास आराइयां। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। भारी हथियारों से लैस इसराइली फौजियों ने गाजा सिटी के अशिफा हॉस्पिटल पर हल्ला बोल दिया। इस हमले के दौरान टैंकों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों पर फायरिंग की गई। गाजा की सरकारी मीडिया ऑफिस ने बताया कि पीर की सुबह यह कार्रवाई शुरू की गई, जिससे वहां मौजूद हजारों मरीजों, स्टाफ, बेघर लोगों और दूसरों में डर खौफ की लहर दौड़ गई और उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। एक अंदाजे के मुताबिक इस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में कोई 30,000 लोग हैं। मीडिया ऑफिस ने बताया कि ये एक नया जंगी जुर्म है जो इसराइली फौज ने किया है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि इस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 30,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें बेघर फलस्तीनी सिविलियंस, जख्मी मरीज और मेडिकल स्टाफ शामिल है। फौज ने बताया कि जो भी हिलने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उनकी फौज अशिफा हॉस्पिटल में हमास के सीनियर फाइटर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही है। नवंबर 2023 में भी इसराइल ने इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर ऐसा ही हमला किया था। इसराइली फौज ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो शिफा हॉस्पिटल को खाली करें। फौज ने एक बयान में कहा कि लोगों को अपनी हिफाजत के लिए फौरी इलाके को छोड़ देना चाहिए। फौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात बताई। इस पोस्ट में कहा गया कि जो लोग वहाँ हैं वो मगरिब और जुनूब की तरफ जाएं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल के अतराफ कई टैंकों को देखा।
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ شفا ہاسپٹل پر حملے کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر یہ آپریشن شروع کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ حماس فائٹرز وہاں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس فوجی کی ہلاکت کے ساتھ اب تک زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 250 کو چھو گئی۔ غازہ کی وزارت صحت نے شفا ہاسپٹل پر حملے کو عالمی انسانی قانون اور چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ فوج اس کارروائی کا بچاؤ کرنے کے لیے من گھڑت بیانیے کا استعمال کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اس دعوے کی مذمت کرے۔ وزارت نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا کہ وہ ہاسپٹل اور اس کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوری مداخلت کرے۔ وزارت نے بتایا کہ میڈیکل کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہونے کے راستے پر آگ لگ گئی ہے، جس سے عورتوں اور بچوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے اور زخمی ہونے کی خبر ہے، لیکن تفصیلات کا انتظار ہے۔ حماس نے کہا کہ غازہ میں جنگی جرائم سے نتن یاہو اور ان کی نازی فوج کو جیت نہیں ملے گی۔ اسرائیلی زیادتیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر نا امید ہو چکے ہیں اور الجھن کا شکار ہے۔ حماس نے کہا کہ قابض فوج کے خلاف کارروائی میں انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائیٹڈ نیشنز کی ناکامی اور نسل کشی جاری رکھنے کے لیے ہری جھنڈی شرم کی بات ہے۔ حماس نے کہا کہ جنگ صرف غازہ تک محدود نہیں ہے اور اسرائیل کو ایک پھیلے ہوئے مزاحمتی محاذ کا سامنا ہے۔ لبنان میں حماس کے نمائندے اسامہ حمدان نے یہ بات کہی۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپ نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہاسپٹل کو نشانہ بنانا عالمی قانون اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک تنظیم مجاہدین موومنٹ نے کہا کہ صہیونی دشمن ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکہ کی مدد سے مریضوں اور میڈیکل سٹاف کو دبا رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ ہم امریکی حکومت، مغربی حکومتوں، عرب حکومتوں اور نااہل انٹرنیشنل سسٹم کو نازی صہیونی دشمن کی نسل کشی اور قتل عام کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غازہ کے الگ الگ مقامات پر 8 قتل عام کی اور 81 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد 116 بتائی گئی ہے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملبوں کے نیچے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ایمبولینس گاڑیوں کو اور سول ڈیفنس سٹاف کو وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ غازہ میں اسرائیل کی جارحیت میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31,726 ہو گئی ہے۔ لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کی خبر ہے۔ اسرائیل کے سرحدی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ غازہ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل کی ایک ٹیم بھی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس دوران حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ بھی دوحہ میں ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے چائنا کے سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کی اور جنگ بندی کوششوں پر بات چیت کی۔ اسرائیلی ڈیلیگیشن کی قیادت موساد چیف ڈیوڈ برنیا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد عبد الرحمن الثانی اور ایجپٹ کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل نے 6 ہفتوں کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے، جس کے تحت 40 ہوسٹیجز کو رہا کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حماس کی قید میں ابھی کوئی 140 ہوسٹیجز ہیں۔ یہ تجویز حماس کی تجویز سے بہت الگ ہے۔ حماس نے پچھلے ہفتے 3 مرحلوں میں عمل کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے تحت 1000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 40 ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے گا اور غازہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی کی بھی شرط رکھی گئی۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے قاہرہ میں یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے چیف سے ملاقات کی۔ انہوں نے غازہ میں مدد پہنچانے کے راستوں پر بات چیت کی۔ غازہ جنگ کے 164 دن پورے ہو گئے ہیں۔ رمضان کا بھی 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن جنگ اب بھی جاری ہے اور یہ بلا شبہ جدید دنیا اور اس کے نظام کی بدترین ناکامی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 35 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں ایک سابق قیدی راد ابو شیما بھی شامل ہے، جنہیں پچھلے سال نومبر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں چھوڑا گیا تھا۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اسرائیل دھاوے کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ان جھڑپوں میں 400 کے قریب فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ عراق کے ایک مزاحمتی گروپ نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اسلامک ریسسٹنس نامی تنظیم نے کہا کہ اس نے غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کے دوران دشمن کے اڈوں پر حملے دگنے کر دیے جائیں گے۔ 11 مارچ کو اسی تنظیم نے اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں ہوائی حملے کیے. ان حملوں میں رامیہ اور بن جبیل ضلعوں کو نشانہ بنایا گیا. نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تناؤ پایا جاتا ہے. پاکستانی فوج نے سرحدی علاقے میں ایک ہوائی حملہ کیا جس سے کم 8 لوگ ہلاک ہو گئے. افغان میڈیا میں کہا گیا کہ مرنے والوں میں 5 عورتیں اور 3 بچے ہیں. افغانستان کی طالبان حکومت نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے افغانستان کی زمین پر غیر ذمہ دارانہ کارروائی قرار دیا ہے. حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے. فوج پر ایک تازہ حملے میں بعض پاکستانی سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر پر سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اس آپریشن کے دوران ایک بڑا دہشت گرد کمانڈر صحرا جانان مارا گیا. بتایا گیا کہ صحرا جانان 16 مارچ کو میر علی میں آرمی پوسٹ پر ہونے والے حملے میں شامل تھا. افغان عہدیداروں نے بتایا کہ پکتیا اور خوست میں پاکستانی فوج کی کارروائی کے جواب میں پاکستان کی فوجی چوکیوں پر شیلنگ کی گئی. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. انہوں نے حالیہ الیکشنز میں صدر کی حیثیت سے 5واں ٹرم حاصل کیا ہے اور اقتدار پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے. چائنا اور ایران جیسے اتحادیوں نے فوری پوٹین کو مبارکباد دی. پوٹین نے کامیابی کے بعد اپنے خطاب میں مغربی ملکوں کو درپردہ وارننگ دی. انہوں نے حالیہ عرصے میں مغربی ملکوں کو نیوکلیئر جنگ کی بھی دھمکی دی ہے. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پوٹین کو فیصلہ کن کامیابی کے لیے مبارکباد دی. پوٹین کو مبارکباد دینے والوں میں چائنا اور ایران کے علاوہ بیلاروس، میانمار، وینزویلا، نکاراگوا، بولیویا اور کویت کے لیڈر شامل ہیں. ان الیکشنز میں پوٹین کو کسی ٹھوس مخالف امیدوار کا سامنا نہیں تھا. رشیا کے سیاسی نظام پر پوٹین کا سخت کنٹرول ہے. بعض مغربی ملکوں نے الیکشنز پر تنقید کی ہے. مغربی ملکوں نے الیکشنز پر تنقید کرتے ہوئے انہیں جعلی الیکشنز قرار دیا. جرمنی نے ان الیکشنز کو سوڈو الیکشن قرار دیا، جبکہ امریکہ نے کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں تھے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ پوٹین اقتدار کے نشے میں چور ہیں اور وہ ہمیشہ کرسی پر رہنے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں. پوٹین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ یوکرین میں آپریشن جاری رکھیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشیا کی جمہوریت امریکہ سے زیادہ جائز ہے، جہاں پر میل ووٹنگ کے ذریعے آپ $10 میں ووٹ خرید سکتے ہیں. یوکرین کے ان علاقوں میں بھی ووٹ ڈالے گئے جہاں پر پچھلے کچھ برسوں میں، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں رشیا نے قبضہ کیا. ان میں کرائمیا، زاپاریزیزا، خیرسون، ڈونیسک، لوہانسک وغیرہ شامل ہے. الیکشن عہدیداروں نے بتایا کہ 87.1 ملین رشینز نے الیکشنز میں حصہ لیا. پولنگ پرسنٹیج 77.44% رہا اور 3 دن تک ووٹ ڈالے گئے. آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ آرمینیا کے ساتھ امن پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے. آرمینیا میں عیسائی آبادی زیادہ ہے جبکہ آذربائیجان ایک مسلم آبادی والا ملک ہے. ناگورنو کاراباخ کے بارے میں تناؤ کی وجہ سے دونوں ملکوں میں اکثر کشیدگی رہتی ہے. آذربائیجان نے پچھلے سال ناگورنو کاراباخ کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر وہاں سے آرمینیائی نسل کے لوگوں نے تخلیہ کیا تھا. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ آج ہم سرگرم بات چیت کر رہے ہیں، ہم پہلے سے کہیں زیادہ امن کے قریب ہے. نیٹو چیف جنس اسٹالٹنبرگ سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بات کہی. اس موقع پر نیٹو چیف نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان امن کا خیر مقدم کرتے ہیں. کریبیائی ملک ہیٹی میں سڑکوں پر ہتھیاروں سے لیس غنڈوں کی ٹولیوں کا راج ہے. یہ بدامنی ایک ایسے وقت پیدا ہوئی ہے جب وہاں پر اقتدار کے لیے کشمکش جاری ہے. خاص طور پر دارالحکومت پورٹ او پرنس کے ایئرپورٹ کے آس پاس بہت تناؤ دیکھا جا رہا ہے. لوگ خوف زدہ ہیں. پڑوسی ملکوں کی امن کوششوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ وزیر اعظم نے پڑوسی ملکوں کے دباؤ میں استعفے کا اعلان کیا تھا. لوٹتے ہیں انڈیا. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 6 ریاستوں گجرات، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے ہوم سیکرٹریز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، جو چیف منسٹر کے دفتر کی ذمہ داری بھی سنبھال رہے تھے. میزورم اور ہماچل پردیش کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے تمام ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق کاموں سے جڑے عہدیداروں کا تبادلہ کریں جنہوں نے 3 سال پورے کر لیے ہیں اور جو اپنے آبائی ضلعوں میں تعینات ہیں. کمیشن نے بعض دوسرے عہدیداروں کا بھی تبادلہ کیا.
الیکشن کمیشن نے ملک میں 7 مرحلوں میں لوک سبھا الیکشنز کا اعلان کیا ہے۔ یہ الیکشنز 19 اپریل سے 1 جون کے درمیان 1.5 مہینے تک ہوں گے۔ اس کے بعد 4 جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ یہ آزادی کے بعد 1951-52 کے پہلے الیکشنز کے بعد سب سے لمبے الیکشنز ہیں۔ 1951-52 کے پہلے الیکشنز 4 مہینے تک چلے تھے۔ الیکشنز سے متعلق سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بلاک کے مینیفیسٹو میں شکتی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ایسی ہے جس میں ایک طرف شکتی کو تباہ کرنے والے ہیں، دوسری طرف شکتی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ وہ تلنگانہ کے جگتیال میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ماں اور ہر بیٹی شکتی کی شکل ہے۔ وزیر اعظم نے راہل گاندھی کے ریمارک کا جواب دیتے ہوئے شکتی کا ذکر کیا۔ ایک دن پہلے ممبئی میں انڈیا اتحاد کی میگا ریلی ہوئی تھی جس میں ایک مینیفیسٹو جاری کیا گیا تھا۔ مودی نے کہا کہ اس ریلی میں کہا گیا کہ ان کی لڑائی شکتی کے خلاف ہے۔ تلنگانہ کی گورنر تمل سائی سوندر راجن نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو بھیج دیا گیا ہے۔ یہ استعفیٰ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد کا دورہ کیا۔ وہ پودوچیری کی گورنر بھی تھیں اور اس عہدے سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ سوندر راجن نے تلنگانہ گورنر کی حیثیت سے 5 سال پورے کر لیے ہیں۔ ان کے استعفے سے ایسی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ بی جے پی کے ٹکٹ پر لوک سبھا الیکشنز لڑیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ سینٹرل چنئی یا پودوچیری حلقے سے لڑ سکتی ہیں۔ وہ لمبے عرصے سے بی جے پی اور RSS سے جڑی رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسرائیلی فوج شفا ہاسپٹل میں گھس پڑی، مریضوں، ریفیوجیوں اور میڈیکل سٹاف پر گولیاں چلائی گئیں۔ آپریشن میں ٹینکوں اور ڈرونز کا استعمال۔ شفا ہاسپٹل کو خالی کیا جائے، اسرائیل نے دی وارننگ، کہا انٹیلیجنس رپورٹس پر حماس فائٹرز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے شفا ہاسپٹل پر حملے کو انسانی قانون اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا۔ حماس نے کہا جنگی جرائم سے نتن یاہو کو جیت نہیں ملے گی۔ 24 گھنٹوں میں 8 قتل عام، 81 فلسطینی جاں بحق۔ لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں لڑائی۔ دوحہ میں جنگ بندی بات چیت جاری، موساد چیف کی وزیر اعظم قطر سے ملاقات، نئی تجویز پیش۔ دہشت گرد حملوں کے جواب میں پاکستانی فوج کا آپریشن، افغانستان کی جوابی کارروائی، سرحد پر تناؤ۔ پوٹین 5ویں بار صدر بن گئے، کامیابی کے بعد کہا رشیا کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ چائنا اور ایران نے دی مبارکباد، مغربی ملکوں نے کہا جعلی الیکشنز ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 6 ریاستوں کے ہوم سیکریٹریز کو ہٹا دیا، کئی دوسرے عہدیداروں کا بھی تبادلہ۔ گورنر تلنگانہ تمل سائی نے استعفیٰ دے دیا، چنئی یا پودوچیری سے لوک سبھا الیکشنز لڑنے کی قیاس آرائیاں۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیل افرا سے کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.